वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो अब हमने करनी है वो है पाकिस्तान में ख़वातीन के विरासती हुकूक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अगर हम बात करें तो जो अहम फैसले आए हैं या फिर आप ये कहें कि जिसमें ये बात की गई है कि अब विरासती हुकूक किस तरह से उनको डिवाइड किया जाएगा या फिर किस तरह से मिलेंगे, तो एक तारीखी फैसला सुनाया है जो ना सिर्फ कानूनी बल्कि मजहबी और समाजी एतबार से भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। 71 साल से जारी एक मुकदमे में अदालत उज़्मा ने बेवा और उसकी 2 बेटियों के विरासती हुकूक बहाल करते हुए वाज़े कर दिया कि किसी खातून को सिर्फ एक गैर साबित शुदा, जिसको हम कहते हैं ज़बानी हिबा, यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं ऑरल गिफ्ट, या फिर आप ये कहें कि पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड की बुनियाद पर उसके जायज़ हक़ के विरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी करार दिया है कि ख़वातीन के विरासती हुकूक को ख़त्म करने के लिए बनाए गए ऐसे तरीके न सिर्फ कानून बल्कि इस्लामी उसूलों और आइनी तकाज़ों के भी मुनाफी हैं। आज हम इसी अहम फैसले का जायज़ा कानूनी और इस्लामी शरीयत दोनों जावियों से लेंगे और जानेंगे कि इस्लाम में ख़वातीन के विरासती हुकूक की क्या हैसियत है, कुरान और सुन्नत में इस बारे में क्या रहनुमाई है और पाकिस्तान का कानून इस हुकूक को किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ करता है, और अगर किसी खातून को इसके शरई और कानूनी हक़ से महरूम किया जाए तो वो फिर उसको इंसाफ हासिल करने के लिए कौन से कानूनी रास्ते इख्तियार करने होंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सरदार कदीर साहब मौजूद हैं। एडवोकेट सरदार कदीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मच। आप हमारे सामने लीगल राय रखेंगे और उसके साथ साथ मुफ्ती अल्लामा महमूद तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जो फैसला हुआ है इसको किस तरह से वो देखते हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब आपकी तरफ आ जाते हैं फैसले की, तो हम सरदार साहब से पूछेंगे ये जो फैसला हुआ है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या इस्लाम में भी तो ख़वातीन के राइट्स हैं वरासत के हवाले से, लेकिन ये जो हमारे यहाँ आज भी होता है कि वो जी हमारी बहन ने कह दिया था, उसके बाद ये घर हमारा हुआ, ये वरासत हमारी हुई, ये ज़मीन हमारी हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही अहम मौजू है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल में पिसी हुई ये कौम है कि जिनको शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और साल हर साल किसी एक केस के पीछे जो है वो अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि औरत को जो इस्लाम ने राइट्स दिए हैं, हुकूक दिए हैं, वो किसी और मज़हब ने नहीं दिए हैं। औरत को अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो राइट मिलता है वो हक़ महर का है, जो उसकी मलकियत होती है। उसके बाद औरत को नान नफ़का का जो राइट है वो भी दिया, इस्लाम दे रहा है। हक़ की मलकियत भी, और तहाइफ की जो मलकियत है वो भी औरत को इस्लाम जो है वो हुकूक दे रहा है। और उसके बाद जो 5वां हक़ है वो हक़ की विरासत है। ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर औरत को विरासत के अंदर हक़ दिया है, और इसको कोई भी शख्स महरूम नहीं कर सकता है। अच्छा, औरत चाहे कई दहाइयों के बाद भी आ करके तो अगर वो मुतालबा करती है तो वो अपने राइट पर है, अपने हक़ पर है, उसको कोई भी उस हक़ से महरूम नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखें तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को एक बराबरी की सतह पर जो है, यानी अगर लड़का है तो उसको भी कुरान की आयत की रोशनी के अंदर हक़ वरासत में से हक़ है। औरत है, बहन है, बेटी है, बीवी है, वालदा है, तो इनमें से कोई भी वरासत से उसको इस हक़ से महरूम नहीं रख सकता है। तो ये तो इस 1400 साल पहले जो है वो इस्लाम ने औरत को विरासत में हक़ दिया है। अब रही बात कि कोई शख्स जो है उसको माफ़ करा देता है कि बहन ने जो है ना वो माफ़ कर दिया है, तो ये माफ़ कराने का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, यानी औरत को उसकी प्रॉपर तरीके से आप जो हिस्सा बनता है, और ये हमेशा मसाइल उस वक्त बनते हैं कि पहले मतलब वो बहन है, वालदा है, वो साथ रह रहे हैं, कोई इस पर सवाल नहीं उठाता है। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी बिकने पे आती है, मकान बिकने पे आता है, तो कहते हैं या तो हमने उसको जेज दे दिया था, उसको इतने पैसे दे दिए थे, और फिर ये है कि इसके बदले में हमने उसको फलां यानी मतलब बहाने बनाए जाते हैं। लेकिन यह है कि इसको कोई भी विरासत से महरूम नहीं रख सकता है। और फिर यह है कि औरत को
جو اس کا وراثت میں حق ہے یہ اللہ کا قرآن دے رہا ہے، یہ کوئی انسان نہیں دے رہا. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم تحائف کی بات کریں تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جی کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے، ڈائیورس ہو گئی ہے، تو اس کے بعد مطالبہ کیا جاتا ہے جی کہ جو ہم نے آپ کو گفٹس دیے تھے وہ واپس کریں. گفٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہبہ ہو جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر جو 20 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. فرمایا کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لاؤ تو فرمایا کہ لانا چاہو تو پہلی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اچھا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہبہ کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے کہ جو اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے. یعنی قے کرنے کے بعد وہ اپنی قے کو کھاتا ہے، تو ہبہ جو ہے وہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کا مطالبہ کرنے والا فرمایا کہ وہ اس کتے کی مانند ہے. پھر اسی طریقے سے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے فرمایا کہ کسی کو ہبہ دے کر کے یا احسان کر کے تو دوبارہ واپس اس کو اگر آپ لینا چاہیں تو فرمایا کہ احسان کو ضائع کرنے کے مترادف. صحیح. اب ہم وکیل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اب جس طرح سے اسلام کا ایک پوائنٹ آف ویو تو ہمارے سامنے آ گیا کہ اس طرح سے جائز نہیں ہے، تو آپ اس کو قانونی طور پر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ تھینک یو سو مچ. فیصلے کا تھوڑا سا پس منظر بھی بتائیں. بیسیکلی یہ ایک روشن نام کے شخص جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے بعد ان کے وارثان میں 2 بیٹیاں 2 بیٹے اور ایک ان کی ویڈو جو تھی وہ آئی تھی. وہ یہ تھا کہ جو بیٹے تھے انہوں نے سیم ڈے کے اندر یہ ہوا کہ ساری وراثت ساروں وارثان کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جو تحصیلدار پٹواری وہاں پہ جو رجسٹریشن اتھارٹی ہے ان کے پاس. اور سیم ڈے ہی کیا ہوتا ہے ان میں سے پھر ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے، بہنوں کو، ماں کو اور بھائی ساری جائیداد کے مالک بن جاتے، وراثت کے مالک بن جاتے ہیں. وہاں کے بعد پھر جب بیٹیوں نے اور ماں نے چیلنج کیا اس کو، تو اس کے بعد جو پلی لی جاتی ہے وہ یہ لی جاتی ہے کہ جی زبانی کلامی اورل گفٹ جو ہوتا ہے ہبہ ہوتا ہے وہ کر دی گئی ہے. اور انفارچونیٹلی ٹرائل کورٹ سے، ایپیلیٹ اتھارٹی سے، ہائی کورٹ تک 3 فورم میں انہی کے حق میں فیصلہ آتا ہے، کیونکہ ہاں بالکل بھائیوں کے حق میں. اس کے اندر ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ نے ایک سنا ہوگا جو قبضہ ہے یہ آدھی ملکیت ہے، لیکن اب یہ کنسیپٹ کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا گھر میں تو اس کو جہیز دے کے ٹال دیتے ہیں، اور آٹومیٹکلی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بیٹوں کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، قبضہ تو پھر بیٹوں کے پاس ہی ہوتا ہے. تو اگر فارمر رہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ اگر موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایگریمنٹ بنا دیے جاتے ہیں جو بعد میں جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سامنے آتی ہے انہوں نے ہمیں گفٹ کر دی، لیکن یہاں پہ وہ بھی نہیں ہوا. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ میں میٹر آتا ہے اور 71 ایئرس زندگیاں ان کی گزر گئی ہیں، بیٹیوں کی بھی زندگیاں گزر گئی ہیں، ماں کی تو آف کورس. تو جب سپریم کورٹ میں آتا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر جب اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو جو اس کے اندر انٹری ہے سیم ڈے کے اندر کیسے 2 چیزیں انٹر ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے فراڈ پکڑا گیا وہاں ٹھیک ہے انٹری محکمہ مال کے اندر. اس کے بعد جو اورل ہے، اورل جو گفٹ ہوتی ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ ہو، بڑی کلیئر ایویڈنس اس کے لیے چلے. وہ بڑا امپاسبل ہوتا ہے اورل جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یا اورل گفٹ ہوتی ہے اس کو ثابت کرنا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گفٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جس کو گفٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایکسیپٹینس ہونی چاہیے اور ڈیلیوری آف پوزیشن ہوتی ہے. اور یہاں پہ اس لیے ڈیلیوری آف پوزیشن ان کے پاس اسٹیبلش ہوا ہے نیچے والی کورٹس کے اندر کیونکہ بیٹے ہیں. اور ہمارے سوسائٹی میں آپ اور ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وراثت جب ماں باپ کے پاس ہوتی ہے تو بیٹے ظاہر سی بات ہے ماں باپ بیٹوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو پوزیشن نیچرلی انہی کے پاس
ازیوم کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں گھروں میں تو وہی رہ رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں تو شادی ہو جاتی ہیں. تو اس کے اندر پھر سپریم کورٹ نے, کیونکہ کلیئر چیزیں نہیں تھی, ایک تو وہ انٹریز غلط تھی, فراڈ اس کے اندر تھا. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل اگر کوئی گفٹ کی ہوتی انہوں نے تو وہ آج بھی زندہ ہے تو وہ بعد میں ریٹرن میں کر سکتی تھی, وہ کورٹ میں کیوں جاتی, فوراً چیلنج کیوں کرتی. ابھی ان کا سٹانس کیا آ رہا ہے والدہ اور بیٹیوں کا اس پر؟ نہیں, ان کو تو ہو گیا نا, دیکھو نیچے 3 کورٹس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. اچھا, اب سپریم کورٹ نے فائنل, جو ہماری اپیکس کورٹ ہے سب سے بڑی عدالت ہے, اس نے جا کے ان کو ان کا حق دیا. نیچے والی تینوں عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے ریجیکٹ دیے کر دیا تھا اور اب مل گیا. ہاں, وہ بیٹوں کے دے دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تھی, کیونکہ آپ دیکھیں, کیونکہ جو انہیریٹنس کا لا ہے یہ بیسیکلی ہمارا اسلامک لا کو فالو کرتا ہے. یہ کوئی الگ سا کوئی اسٹیٹ کی طرف سے بنایا ہوا قانون نہیں ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ جو اسلامک لا ہے, قرآن کے اندر جو شریعت کے اندر ہے, اس کو پھر کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل اب 23 کو دیکھیں اور 25 کو دیکھیں. 23 کو یہ ہے کہ ہر ایک شہری کو حق ہے کہ وہ جائیداد رکھے, اس کو بیچے, جو مرضی کرے لیگل طریقے سے, سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز ہوتی ہیں. اسی طرح آرٹیکل 25 ہے, اور یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ بنیادی حقوق کے آرٹیکل ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو مسلم پرسنل لا ہے, لا آف انہیریٹنس ہے. لا آف انہیریٹنس کیا ہے, ٹوٹل جو ہمارا جو شرعی قانون ہے, جو قرآن کا وراثتی نظام ہے, اسی کو فالو کیا گیا ہے. اس کے اندر کیوں کہ آئین کے اندر ہمارے موجود ہے کہ پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے, کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہو. یہ پابندی ہے پاکستان میں, اور جو یہ قانون ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی رد و بدل کی نہیں جا سکتی, قانون بنایا نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیں, سب سے پہلے آئین, قرآن, پھر آئین پاکستان, پھر اس کے بعد لا آف انہیریٹنس, اور اس کے بعد اس کو اب کرمنل سزا بھی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنی بیٹی کو یا کوئی بھی جو خواتین ہیں ان کو اس کی وراثت سے محروم رکھے گا تو پاکستان پینل کوڈ جس کے ذریعے سزا ہوتی ہے, اس کا جو سیکشن ہے 498 498A, اس کے اندر 10 سال تک سزا ہے. بالکل ایسی ہے. اور اس میں تو اب آپ نے ایک اور چیز ایڈ کرنی تھی کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا, سو ہمارے پاس سب سے بڑے کورٹ کا پریسیڈنٹ بھی موجود ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم ان تمام تر انہیریٹنس کے قوانین اسلام میں ہونے کے باوجود ہم کیوں آج بھی ریلیکٹنٹ ہیں کہ اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو ہم حصہ نہیں دیتے؟ اور اوپر سے جو آپ نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن بھی چاہوں گا. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ جن کو زیور گفٹ میں ملتا ہے, وہ زیور بعد میں کبھی کس کو دے دیتی ہیں, کبھی کس کو دے دیتی ہیں, کبھی وہ کسی کام میں لگا دیتی ہیں. سو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا رائے سے آپ کی جاننا چاہوں گا میں. دیکھیے, جو زیور گفٹ ہے وہ تو اس کی ملکیت ہے. عورت کی ملکیت میں, یعنی جب آپ ہبہ کر دیتے ہیں اور اس کے قبضے میں آ جاتا ہے, ملکیت ثابت ہو جاتی ہے, تو اس سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لی جا سکتی. اس کو ملکیت حاصل ہے, اب چاہے وہ جہاں بھی استعمال کرے. اور اگر اس کی رضامندی ہے, آپ نے واپس لے لی تو اگر اس کی رضامندی ہے, یہ بہت سارے کیسز میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے کوئی زیور بیچا, کسی نے کاروبار میں لگایا, کسی نے کوئی ہوٹل پہ لگایا, کسی نے گھر پہ لگا دیا, کسی نے گاڑی پہ لگا دیا, جی ہم واپس بعد میں بنا کے دیں گے. بہت سارے کیسز میں واپس بنا کے بھی دیتے ہیں, بہت سارے کیسز میں نہیں بھی بنا کے دیتے. اب دیکھیں, چونکہ ظاہر ہے اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ رضامندی سے لے کے اس کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر دی ہے, تو اب وہ جس نے لیا ہے وہ دینے کا پابند ہے. اچھا, اگر اب اس کی ڈائیورس ہو چکی ہے تو وہ سمجھ لے اس کا مقروض ہے, یعنی وہ اس کو واپس کرے گا کیونکہ وہ اس کی ملکیت کے اندر ہے. اسی طریقے سے عورت کو جاب کرنے کی, تجارت کرنے کی جو مطلب اسلام نے بھی اجازت دی ہے, اور وہ اگر اپنے پیسے کما رہی ہے تو وہ اس کی مالک ہے. اور اگر وہ اس میں سے بھی کوئی جو ہے نا وہ مطالبہ کرتا ہے تو اس کا مطالبہ جو ہے وہ یعنی حق پر مبنی نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ جو اس کی پراپرٹی ہے وہ اس کی مالک ہے, اس سے اس کو کوئی بھی یعنی کہ دستبردار نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری بات آپ نے کی کہ ہمارے ملک کے اندر چونکہ اس طرف کے وراثت میں بچیوں کو, خواتین کو حقوق کیوں نہیں دیے جاتے ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چونکہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن ہمارا جو اسلامک لا ہے وہ صرف ایک نام کی حد تک ہے. مطلب اس کو ایک تو یہ ہے کہ
زیادہ تر جو ہے وہ ہمارا جو دوسرا لا ہے اس کے اوپر جو ہے لوگ بلیو بھی کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تو اسلامک لا کو ہماری عدالتیں، ہمارے ججز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے فیصلے کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن جو نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عورت کو آپ وراثت سے کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو 71 سال کے بعد جو ہے ہماری سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ اس کو حق ملنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے۔ تو اچھا مفتی صاحب، اس میں آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا نا، اب بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر بھی حق سے محروم رکھتے ہیں وراثت کے حق سے لوگوں کو، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور جان بوجھ کر مطلب تقسیم نہ کرنا؟ دیکھیے یہ تو اس والد کے اوپر ہے کہ، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اس قابل بنا دے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ انصاف کر سکیں۔ اگر تو یعنی کہ وہ اپنی اولاد کی اس معنی میں صحیح معنی میں تربیت نہیں کر سکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ جو وراثت سے محروم رکھ رہے ہیں ان کو آخرت کے اندر سخت عذاب، حدیث کے اندر ہے کہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ اب ایک والد جو ہے اس نے جمع پونجی بنائی اپنی اولاد کے لیے، تو وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو وہ صرف وراثت میں اپنی بچیوں کو حقوق نہ دینے کی وجہ سے اگر وہ جہنم جا رہا ہے، تو یہ ان بیٹوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے والد کے لیے مرنے کے بعد اس کے ایصال ثواب کی بجائے ہم اس کو الٹا عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر چونکہ جو ایک سلسلہ ہے قانون کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اگر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے اور عدالتیں صحیح معنوں میں جلدی انصاف دینا شروع ہو جائیں تو یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ اور عدالتوں کے جو کیسز ہیں سر، ہمیں کیونکہ بریک کے بعد بھی ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے، مجھے بتائیے گا کہ وہاں پہ بھی وراثت کے ریلیٹڈ جو کیس آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے نا کہ ہائی کورٹ تک مطلب کہ دونوں بھائیوں کو ریلیف ملتا رہا، سپریم کورٹ نے آگے فیصلہ کیا، تو وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں ریلیکٹنسی ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، حالانکہ وراثتی جو سسٹم ہے یہ بڑا کلیئر ہے کہ جس لمحے ایک شخص کی جان نکلتی ہے، سانس نکلتی ہے، آٹومیٹیکلی قانون کہتا ہے، اور شریعت میں قانون کیونکہ یہ اسلامی ہے اور قانون اسلامی شریعت کو فالو کرتا ہے اس معاملے میں، ذرا بھی کوئی اور چیز نہیں ہوتی، تو جس لمحے سانس نکلتی ہے اس کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ وراثت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور وہ آٹومیٹیکلی اس کے ان وارثان کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جتنے بھی وارثان ہوتے ہیں۔ صرف دنیاوی فارمیلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ کورٹ کے ذریعے وراثت نامہ بنانا پڑتا ہے، مطلب موویبل اموویبل پراپرٹیز کے لیے ہیئر شپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ چلیں اسی پر نا ہم بریک کے بعد بھی کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کو، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔